बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद मीर और कश्मीर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है और मुख्तलिफ सियासी जोड़ तोड़ भी जारी हैं। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो लगी हुई हैं जोड़ तोड़ के अंदर। उसके अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 3 दहाइयों तक जिसने रूल किया आज़ाद कश्मीर के ऊपर, वो आमदा इलेक्शन में उसका क्या रोल होगा, और 13वीं तरमीम के ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि वो क्यों इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इन सब इश्यूज़ पे आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार उस्मान अली खान, चेयरमैन यूथ विंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। सरदार साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। थैंक यू। तो पहले हम आते हैं इलेक्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है और जोड़ तोड़ भी जारी है और इस वक्त सियासी रिश्वतें भी दी जा रही हैं। जो हुकूमती पार्टियां, आप हुकूमत में भी नहीं हैं और बड़ा नौजवानों को पार्लियामेंट के भी कोने में कहीं बैठे तो बड़ा नौजवानों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं आने वाले इलेक्शन में, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कहाँ देखते हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपनी परेशानी का, मुश्किल का बहुत सारा वक्त गुजार लिया। पॉलिटिक्स में एक आपकी मुश्किलात की और आपकी आसानियत दोनों की लाइफ होती है। तो इस तरह की लग रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मुश्किल वक्त ख़त्म हो रहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने रिवाइवल की तरफ अब यहाँ से एक सीट से दोबारा ऊपर की तरफ आएगी। अब कैसे आएगी, उसमें बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और उसमें बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं कि जो ज़ेर बहस ना आ सकते हैं, ना आते हैं। उन सारे जो सियासी अवामिल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन सियासी अवामिल में आने वाले वक्त में देखें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और ये सब कड़ब्बा किस्म के जो 3-4 वजारतें उसमें रही हैं, इन सारी बात के बीच में थोड़ी सी कहीं पे एक रियलाइजेशन भी मौजूद है कि एक रियासत के फैसले, रियासत के अंदर रियासती जमात, ये सारी बात एक तरफ वो मौजूद है। दूसरी तरफ एक बड़ा प्रॉब्लम जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फेस कर रही है वो ये कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार से दूर है और एक वन वे नैरेटिव बाकी तमाम जमातों की तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया गया है। सही। उसकी मौजूदगी में अब ये जो नई नस्ल है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाकफियत नहीं रखती उस तरह से कि अगर ये इक़्तिदार में हो तो कैसा होगा। तो ये एक तरफ चैलेंज भी है, एक तरफ रियलाइजेशन भी है, और इसके बीच में अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो कोई बेहतर सूरत हमें आने की तवक्को है कि मुस्लिम। अच्छा, इस पे एक छोटा सा सवाल है कि रियासत के फैसले रियासत के अंदर, और यही नारा जो अवामी एक्शन कमेटी का है, तो ये तो फिर वो आपका और उनका तो एक ही मोटिव हुआ ना। बस मसला ये है कि एक की पैदाइश अभी जुमा 8 दिन हुई है और हमें 94 साल हो गए। तो रियासत के फैसले रियासत के अंदर करते हुए 94 साल हो गए और उन्हीं फैसलों के तहत ये आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ, एक तहरीक उठी, ये आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ, और फिर पाकिस्तान के साथ एक तारीख साज किस्म का किसी भी मुतनाज़ा इलाके में जो कुछ हमें हासिल हुआ, हम उसको मेंटेन मीर साहब कितना कर सके, उसको आगे कितना लेके जा सके, उसकी कितनी तरक्की कर सके, उसमें कितने हम चांद तारे का इजाफा कर सके, ये हमारी अपनी नालायकी का या अपनी काबिलियत का इम्तिहान था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये सारा कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले खुदा ने, अल्लाह पाक ने इसको ये तौफीक दी कि बहुत सारे मामला ये आज़ाद कश्मीर के अंदर अब जो है ना सियासत जो है ना वो बरादरियों में बट गई है। बड़ी बड़ी जो बरादरियां हैं, वो कहा यह जाता है कि जो इस तरफ होगी उसका जो थोड़ा सियासी कद काठ ज्यादा होगा। तो बरादरियों की सियासत ने इस रियासत को कितना नुकसान पहुंचाया? देखिए, ये शॉर्ट कट्स है ना पॉलिटिक्स में, ये वो हैं जैसे आपके पास पैसे हैं, जैसे आपके पास कोई बरादरी में असर और रसूख है, आपका कोई अच्छा नाम है, आप उसको कैश करते हैं उसको पॉलिटिक्स में आके, ये उस तरह का एक तरीका है। लेकिन देखिए, बरादरियों की सियासत के ऊपर अगर मैं डिटेल में जाऊं तो लंबी छोड़ी डिटेल में जाने के बजाय मुख्तसरन ये बताता हूँ कि मुजाहिद अव्वल के साथ राजपूत बरादरी के 18 वजीर थे जब वो वजीर आजम थे। सही। आज मुझे बताएं कि नून लीग के टिकट होल्डर्स जो मुतवक्को हैं उसमें कितने राजपूत बरादरी के नुमाइंदे हैं। आखिर ये जमात फारूक हैदर साहब ने बनाई थी
اور فاروق حیدر صاحب راجپوت برادری کے علم بردار کے طور پہ انہوں نے جماعت بنائی تھی اور مسلم کانفرنس سے ساری برادری کو توڑ کے لے گئے تھے. اس برادری کو انہوں نے کہاں پہنچایا, یہ ایک کوشچن مارک ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں چیزیں نظر آنی چاہیے, نظر آتی ہیں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, انہوں نے وہ بھی جاٹ برادری کے نمائندے کے طور پہ سامنے آئے. آج کہاں پہ ہیں جو بیرسٹر صاحب کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ الیجنس رکھتے تھے, وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ سو اگر آپ تو ایک رو میں بہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے, لیکن آپ حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو برادری ازم کا کوئی ایک حلقہ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ایک برادری کھڑی ہو جائے اور وہ کہے کہ ہم جیت جائیں گے اور وہ جیت جائیں. تو وہ صرف ایک برادری کی کوئی اتحاد سے نہیں جیت سکتے, باقی کافی ساری برادریوں کی نالائکی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اچھا, آپ کی تقاریر کافی کنٹروورشل رہی ہیں ماضی میں بھی. ابھی جب سے یہ تحریک چلی ہے, عوامی تحریک, عوامی ایکشن کمیٹی کی, کوہالہ کو لے لیں یا مظفر آباد, تو سوشل میڈیا پر کافی اس کے اوپر ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ نہیں ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کو بنانے والے لوگوں میں سے ہیں. صحیح. ہم جب یہ آزاد کشمیر قائم ہوا تو یہاں پہ پہلی جو فوج کا یونٹ ہے وہ مجاہد اول نے بنایا تھا, لہٰذا یعنی فوج کی جماعت, ہم چھاپ نہیں ہیں, یعنی ہم اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. صحیح ہے. تو ہم ان سے کچھ الگ نہیں ہیں. تو ہمیں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے شرمندگی تب ہو میر صاحب کہ ہم ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہو, ہمارے اوپر کسی پاکستان کی مخالف کسی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہو. ہمارے پر خدا کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی پاکستان کی, اور یہ پاکستان جو آج کا دن جہاں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں, جس دن سے پاکستان گزر رہا ہے, تو ہمارے لیے تو سینہ چوڑا کر کے چلنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس اس اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے. رہی بات کنٹروورشل باتوں کی, تو دیکھیں ہم نے کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کی. ہم نے کوہالہ میں کھڑے ہو کے کیا کوئی اخلاق سے گری بھی بات کی؟ جب میں نے کوہالہ سے میسج دیا, یعنی آپ نے پاکستان کا نام اکھاڑا, پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی, مجاہد اول کی اور قائد اعظم علیہ رحمت کی تصاویر آپ نے اٹھا کے نیچے پھینکی, تو آپ کا کیا خیال ہے ہمیں تکلیف بھی نہ ہو؟ اور اگر تکلیف ہو تو ہم بات بھی نہ کریں. پھر دوسری طرف ہم نے کوئی ایسی بات بلو دا بیلٹ کوئی بات ہمارے سے منسوب نہیں ہے کہ جو ہم نے کی ہو. آپ تھوڑا سا نیلم میں یہ گفتگو ہوئی, لیکن دیکھیں تکلیف ہوتی ہے. ہم فوج کے ساتھ, میں نے جیسے آپ سے گزارش کی, ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے فوج کے ساتھ ہیں. AKRF اور مجاہد اول مجاہد بٹالین جو ہے وہ مجاہد اول اس کے فاؤنڈر ہیں. تو ہمیں فوج کو, تو فوج ہمارے گھر کی بات ہے. اگر فوج کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا بات کہنی ہے. تو ہاں تکلیف ہوئی. اور یہ حالات کیوں, اس نج پہ کیوں ہے آزاد کشمیر کے اندر پبلک اس نج پہ کیوں آئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں پبلک؟ دیکھیں, کیا یہ سیاسی جماعتوں کا فیلئر؟ اگر آپ پبلک کی بات کرتے ہیں میر صاحب, تو اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو یہ پبلک کتنے پرسنٹ ہے اس بات کو دیکھیں گے. چھوڑ دیں سوشل میڈیا کو ایک سائڈ پہ, اس لیے کہ سوشل میڈیا کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں, انڈیا سے ہو رہے ہیں, برطانیہ سے ہو رہے ہیں, قطر سے ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. آن گراؤنڈ بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوہالے کے اندر جو اجتماع تھا, ایک طرف ان کا اجتماع تھا اور ایک طرف کوہالے کے اندر جو مسلم کانفرنس نے ایک حلقے کا اجتماع کیا تھا. اس وقت ثاقب مجید صاحب ہمارے ساتھ تھے, تھوڑے بہت بندے وہ بھی لے کے آئے تھے. لیکن مسلم کانفرنس کا ایسنشلی دھیرکوٹ کا وہ اجتماع تھا. اس کا کمپیریزن کریں جو پورے آزاد کشمیر سے کئی مہینوں کی محنت کے بعد جو لوگ لے کے آئے تھے, وہ جو کوہالہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا موازنہ کر لیں تو پھر آپ کو عوامی عددی اکثریت کا بھی پتہ چلتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہے جس سے ساری دنیا پریشان ہے. اس کلچر کے سرخیل جو ہیں بدقسمتی سے امریکی صدر ہیں جو اس وقت موجود ہیں. اچھا, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوا آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم بھی ویک ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر بلڈوز کر کے لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو لایا گیا تھا, پی ٹی آئی کا یہاں پہ کوئی وجود نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی کو لایا گیا تھا. اس کے بعد پھر پے در پہ وزرائے اعظم کی تبدیلی, اور بالخصوص چودھری انوار الحق صاحب کی سیاست, ان کا پولیٹیکل کریکٹر اور ان کی وزارت عظمیٰ, سب کے اوپر قدم قدم پہ سینکڑوں کوسچن مارکس ہیں. اور ہم اس وقت بھی کہتے رہے, اس وقت سردار عتیق صاحب کی تھوڑی سی وہ اس معاملے میں ان کی مدبرانہ سیاست ہے, لحاظ بہت کرتے ہیں, تو
ان کی وجہ سے ہم بہت ساری باتیں میں تب نہیں کہہ سکے, پھر بھی کہیں نہ کہیں میں کوئی نہ کوئی بات ان کے خلاف کرتا رہتا. آپ سمجھتے ہیں یعنی یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی وہ انوار الحق صاحب کے دور میں مضبوط ہوئی, بنی ان کے دور میں, بنانے والے ان کی بھی کنائمنٹ سے بنی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. اب تو مطلب یہاں آزاد کشمیر میں جب آپ کہتے ہیں کہ بہت شعور آ گیا ہے, تو گھاس تو کوئی نہیں کھاتا. تو ابھی جو نئی پارٹی کی جو ہے نا وہ بازگشت سنائی دے رہی ہے, کہیں وہی تو نہیں ہے کہ انہی لوگوں کو لے کے آ جائیں گے آگے پہ؟ دیکھیں رائٹ ہے, پالیٹکس میں رائٹ ہے. پالیٹکس میں اگر کسی کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا, کوئی پارٹی بنانے کا, موسٹ ویلکم. مطلب وہ تو پھر مردانہ وار گراؤنڈ کے اندر مقابلہ ہوگا, اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو پردے کے پیچھے سے جو سازشیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے, اور تکلیف اس لیے پہنچتی ہے میر صاحب کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ اس ریاست جموں کشمیر کی تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو قربانیاں تھی, ہماری 5 سال کی بچی سے لے کے 50 80 سال کی 82 سال کی بوڑھی خاتون تک وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں گینگ ریپ ہوئی, اس کا کوئی مقصد تھا, کوئی شوق نہیں تھا, کوئی ذہنی آوارگی نہیں تھی, بلکہ پاکستان کے ساتھ ایک تعلق تھا, پاکستان کے استحکام کے, پاکستان کی وحدانیت کے ساتھ ایک تعلق تھا, اور پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے تقاضوں کے ساتھ وابستگی تھی. اور اس کے پیچھے ایک ہی بات تھی کہ ایک خدا رسول قرآن بن کے رہے گا پاکستان. وہاں سے یہ بات شروع ہوئی, اور پھر بات یہاں پہ شروع ہوئی, ختم ہوئی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آتے ہیں تھوڑا سا 13ویں ترمیم کے حوالے سے, کیونکہ آپ اس کے خلاف کورٹ میں غالباً آپ گئے ہوئے مسلم کانفرنس بھی, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگ آزاد کشمیر کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جو 13ویں ترمیم ہے اس میں آزاد کشمیر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا, مالیاتی خود مختاری دی گئی, اور جو بہت سارا جو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو اس طرح ضائع ہو رہا تھا کوئی, اور اس کو جو ہے نا آزاد کشمیر کی عوام تک اس کے جو بینیفٹس کو لایا گیا. تو آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے کہ وہ ایسی اس کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر یا اس کے عوام کے خلاف ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں, ایک سیاسی پہلو ہے جس کے اوپر میں بات کروں, دوسرا اس کے قانونی نکات ہیں. چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور اس معاملے کے اوپر زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن سیاسی پہلو پہ میں بات کرتا ہوں کہ کشمیر کونسل ایک باڈی بنائی گئی تھی جس باڈی کا کام یہ تھا کہ جس نے ہمیں ڈپٹی سیکرٹری کشمیر افیئرز کے چنگل سے نکال کے تو وزیر اعظم پاکستان جیسی ٹاپ پوزیشن کے آدمی کو کشمیر کونسل کا چیئرمین بنایا تھا, اور وہاں بیٹھ کے آزاد کشمیر کے جملہ معاملات ڈیل ہوتے تھے. یہ بنیادی بات تھی. سو کشمیر کونسل ڈیفائنس پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ بٹوین دا 2 گورنمنٹس. یہ ان کا 2 کا یہ تعلق تھا. لیکن اس ساری بات میں کچھ کمی پیشی تھی, اس کمی پیشی کو درست کرنے کی ضرورت تھی. لیکن جو طریقہ کار ہے, ہمیں اس طریقہ کار کے اوپر بہت سخت اعتراض ہے, چونکہ وہ تو بالکل آپ نے ایکٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, غیر آئینی طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. میٹنگ آف دا منٹس ہیں, دوسرا تیسرا ہے, یہ وہ باتیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی چیزوں کی منظوری دی ہے, یہاں پہ کتنی چیزیں اپروو ہوئی تھیں, اس بات کا تو ابھی اگلے دنوں میں انشاءاللہ کورٹ فیصلہ کرے, جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا. لیکن سب سے پہلے اس 13ویں ترمیم کے اوپر ایک ایلیگیشن حنیف ملک صاحب جو ممبر کشمیر کونسل ہیں نون لیگ کے, اور بہت ان کی مرکزی قیادت کے قریب ترین آدمی ہیں, انہوں نے سب سے پہلے یہ دروازہ کھولا. تو جب دروازہ کھلا تو مسلم کانفرنس کو ایک اپرچونٹی نظر آئی, چونکہ سردار عتیق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا فاروق حیدر صاحب کو مخاطب کر کے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ بہت بڑی خرابی کی ہے, اور اگر زندگی رہی تو میں آپ کو اسے ٹھیک کر کے بتاؤں گا. تو ہمیں ایک اپرچونٹی نظر آئی اور ہم نے اس اپرچونٹی کو کیش کیا اور ہم اس میں شامل ہو گئے. باقی اس کا جو مالیاتی سائڈ ہے, دیکھیں ہمیں کشمیر کونسل کے آئینی جو اس کا آزاد کشمیر کے اندر جو تعلق ہے, ہمیں اس کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی ہے. جہاں تک مالیاتی معاملات کا تعلق ہے تو وہ 23 مارچ 1979 کو جنرل حیات خان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سرنڈر کیے تھے. وہ اگر کسی کو شوق تھا یعنی دلچسپی تھی واپس لینے کے لیے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک مشاورت ہونی چاہیے تھی, بات ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے واپس لیا جا سکتا تھا, یہ نوٹیفیکیشن وڈرا کیا جا سکتا تھا. سیکنڈلی یہ ہے کہ اتنی بڑی ترمیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے آزاد کشمیر کے جو لوگ تھے جو پاکستان بھر میں مقیم ہیں, جو 3-3.5 لاکھ کے قریب موجود ہیں,
آپ نے ان سے ووٹ کا رائٹ لے لیا دیگر کے جو حلقہ جات تھے ان سے ان کو مائنس کر کے. تو اس طرح کی بہت ساری ڈسکریپنسیز تھیں کہ مطلب آپ نے مشاورت نہیں کی, نہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی میں ڈسکس کیا, نہ آپ نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا, نہ اس کے لیے کوئی کمیٹی بنی, نہ سیاسی مشاورت ہوئی. یہ بالکل جیسے ڈاکہ ڈالا گیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے آئینی رول کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, یعنی فائنینشیل پہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. ہمیں آئینی رول سے دلچسپی ہے, فائنینشیل رول بالکل درست ہونے کی, اور ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. صحیح ہے. جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں اس وقت جو پوزیشن ہے ہم بالکل ایگری کرتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ 13ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی ہے, تو اب یہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی ہے. وہ کچھ چیزوں کو رکھتی ہے, کچھ چیزوں کو کالعدم قرار دیتی ہے, واپس پارلیمنٹ کو کوئی اسمبلی کو کوئی گائیڈ لائن دیتی ہے, ان کو کوئی ڈائریکشن جاری کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہے, یہ کورٹ کا معاملہ ہے, اب چونکہ وہ انہوں نے دیکھنا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جو اس کے اندر جو کونسل کے اندر جو ہمارے جو چیئرمین ہیں, وہ تو کونسل کے اسٹل جو پرائم منسٹر پاکستانی ہے, فیصلے تو یعنی اگر کوئی چیز جاتی ہے تو چیئر تو پرائم منسٹر ہی کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی ججز کی انڈکشن کا معاملہ تھا, چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ تھا, کوئی سر پیر سمجھ میں آیا میر صاحب آپ کو؟ تو یہ تو انہوں نے بھجوائی ہے نا, یہاں سے گئی ہے نا. ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ پروسیس میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے کا پروسیس ایک اور طرح کا ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کونسل کا لاسٹ سیشن کب ہوا, جب پرائم منسٹر پاکستان نے چیئر کیا؟ نہیں ہوا نا, ابھی تک کئی سالوں سے نہیں ہوا نا. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سکم آ گیا ہے بیچ میں. تو وہ جو بات ہے, اگر چیئرمین کشمیر کونسل نہیں ہوگا تو یہ تعلق ہوا میں تو نہیں رہے گا. یہ دوبارہ وزارت امور کشمیر کے ماتحت ہمیں کرنے جا رہے ہیں کہ جو کوئی ان کا وزیر امور کشمیر ہو, جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہو, یہاں پہ اس پارٹی کی حکومت ہو, اور وہ براہ راست ایک بندے سے بات کر کر جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک باڈی بنائی گئی. امید ہے آپ کو کہ آپ اگر یہ رول بیک ہوتا ہے تو پورا سسٹم ہی نہیں واپس اسی پہ چلا جائے گا. اس کے اوپر تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس میں ہمیں اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنا رول بیک ہوگا, کیسے رول بیک ہوگا, کورٹ اس کے اوپر کیا ڈائریکشن جاری کرتی ہے. اٹس اپ ٹو دا, مطلب یہ کورٹ کے معزز عدالت کے پاس ہے یہ, اور وہ اس کے مطابق. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آگے الیکشن میں آپ کے لیے مسائل کریٹ کر سکتی ہیں, آپ کے خلاف مہم چل سکتی ہے نا کہ دیکھیں جو چیزیں ہم لے کے آئے یہ واپس دینے جا رہے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں, تو ہم تو وسائل سے پچھلے 15 سالوں سے لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے ہیں. کوئی ایشو کی بات نہیں ہے, ایک جائز بات ہے. اور سیکنڈ فائنل بات یہ ہے میر صاحب کہ آپ میں یہاں آزاد کشمیر میں ایک سرکاری ملازم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے اپنے متوقع ٹرانسفر کے اوپر جا کے سٹے لے لے اور 2 سال وہاں پہ بیٹھا رہے. ایک گورنمنٹ کی سکیم آتی ہے اور وہاں پہ لوکل 2 لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ جا کے سٹے لینے کے سڑک نہیں بننی چاہیے. مسلم کانفرنس کو اگر کسی بات پہ اعتراض ہے تو ہم نے کوئی سڑک تو نہیں بلاک کی, ہم نے کسی کا سر نہیں پھاڑا, کوئی گاڑی نہیں جلائی, کوئی راستہ نہیں بند کیا. ہم نے ایک لیگل طریقہ اپنایا ہے, تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. معزز عدالت کے پاس جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ ہے اور وہ سب کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی جا سکتا ہے, تو ہم چلے گئے تو اس میں کیا پرابلم کی بات. بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی, اور آگے کیا ہوگا, مسلم کانفرنس کا کتنا رول ہوگا آنے والے الیکشن کے اوپر, اور 13ویں ترمیم کا کیا فیچر ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.